बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी के पॉडकास्ट स्टूडियो में ताहिर महमूद आपको खुश आमदीद कहता है और आज का ये खुसूसी पॉडकास्ट बहुत ही अहमियत का हामिल है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस शोबे की या उस मौजू के हवाले से हम बात कर रहे हैं जिसमें सब लोगों का इंटरेस्ट है या सब लोग उसका शौक़ रखते हैं। हम बात करेंगे आज सैरो सियाहत के हवाले से और यकीनन घूमना फिरना हर किसी को पसंद है। और आज जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ तो फोर्सेस से है, लेकिन ये आप सुन के और जब गुफ्तगू होगी आप हैरान होंगे कि सियाहत के शोबे में जितनी इनकी खिदमात हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में जिनकी इतनी खिदमात हैं इस शोबे के हवाले से और इस मौजू के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद मलिक, रिटायर्ड सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री हैं आप, और आपने 34 साल पाकिस्तान एयर फोर्स में खिदमात सर अंजाम दी हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी एयरलाइंस हैं जो सैरो सियाहत के हवाले से जो है पहचानी जाती हैं, जानी जाती हैं, उनमें भी उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी हैं। और बहुत सी खिदमात हैं, बहुत से ऐसे शोबे हैं जिनमें एजाज महमूद मलिक साहब जो है यकीनन लीडिंग जो किरदार अदा करते हैं। खुश आमदीद कहते हैं सर आपको रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी के पॉडकास्ट स्टूडियो में। सर ये बताइएगा सबसे पहले कि रावलपिंडी रेडियो में आप तशरीफ़ लाइए, आपका पहला विज़िट है और अगर पहला है तो कैसा तजर्बा रहा, क्या देख के कैसा लगा आपको? जी, मैं रेडियो पाकिस्तान तो आता रहा हूँ, लेकिन पिंडी सेंटर में ये मेरा इत्तेफाक की बात है कि आज मैं पहली बार मुझे ये जो है ना मौका मिला आपकी मेहरबानी से। वो इधर से गुज़रते हुए बाहर मेन रोड पे आपका पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग का बोर्ड हमेशा हम देखते थे, लेकिन कभी ये ख्याल नहीं आया कि एक दिन हम इसी स्टूडियो में बैठे हुए आप जैसे शख्स के साथ जो है ना एक प्रोग्राम कर रहे होंगे। तो ये मेरे लिए एक एजाज़ की बात है। जी बहुत शुक्रिया सर। और सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में सियाहत की मईशत के हवाले से अगर हम बात करें जिसको टूरिज़म इकॉनमी कहते हैं, इसके कितने इम्कानात हैं आपके ख़्याल में, कितने मौक़े हैं? देखें जी, हमारे सियाहत के एतबार से अगर देखा जाए तो जिस कदर पोटेंशियल पाकिस्तान में है, शायद ही दुनिया का कोई मुल्क ऐसा हो जिसमें कुदरती तौर पे इस कदर डाइवर्सिटी हो और इस कदर अपॉर्चुनिटीज़ हों। हम अगर बात करें किसी एक एस्पेक्ट की, अगर हम जोग्राफी एतबार से ही बात कर लें तो हमारे मुल्क में नॉर्थ में जो है दुनिया के बेहतरीन ग्लेशियर्स, जो पोलर रीजन के बाहर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है ग्लेशियर्स की, और दुनिया की जो 14 बुलंद चोटियाँ हैं 8000 मीटर से, उनमें से 5 जो हैं वो पाकिस्तान में हैं। और फिर जब हम आगे बात करते हैं तो 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले जो हैं, हिमालय, कराकोरम और को हिंदुकश, वो पाकिस्तान में जो है ना वो कन्वर्ज होते हैं। तो उसके नतीजे में हमारे पास हर आल्टीट्यूड पे हमारे पास जो है लोगों की जो है प्रोफेशनल जो क्लाइंबर्स या माउंटेनर हैं उनसे लेके तो जो लोग नॉर्मल ट्रैकिंग तक के जो या हाइकिंग वाले लोग हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उससे हम अगर आगे आए तो फिर हमारे पास 4 मौसम हैं और वो चारों मौसम हमें अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि हम हर किस्म की एडवेंचर टूरिज़म से लेके तो हम नेचर टूरिज़म या कोई और शेड टूरिज़म का हो वो हम जो है सारा साल कर सकते हैं। फिर एक और बहुत बड़ी जो इंडस्ट्री है, अगर हम सिविलाइजेशंस के एतबार से देखें तो पाकिस्तान जो इंसानी तारीख़ की 3 बड़ी सिविलाइजेशंस हैं, जिनमें से कुछ का ताल्लुक 3300 कब्ल मसीह से है, कुछ का 7000 कब्ल मसीह से है, कुछ का 4000 कब्ल मसीह से है। मैं बात कर रहा हूँ जी इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेहरगढ़ है और फिर गंदारा है। अब इन सिविलाइजेशंस के साथ अगर आप देखें तो हमारे पास मोहनजोदड़ो जैसी यूनेस्को साइट्स हैं, हड़प्पा है, और भी बेशुमार साइट्स ऐसी हैं जो इंटरनेशनल टूरिज़म रेडार पे हैं। फिर हम एक और रेफरेंस अगर देखें मज़ाहिब के एतबार से तो जो रिलीजियस टूरिज़म है हमारे पास मतलब अगरचे हम अल्हम्दुलिल्लाह एक 99% से ज़्यादा
ایک مسلم ملک ہے، ریاست ہے، لیکن ہمارے پاس جو تاریخی طور پہ ہمارے پاس بہت سارے مذاہب جو ہے وہ یہ اور ان کی تہذیب کا یہ جو ایریا ہے موجودہ پاکستان، یہ اس کا جو ہے سورس رہا ہے. ہمارے پاس بدھزم کے بہترین جو اثاثے ہیں، جو ان کے ہیریٹیج ہے وہ ہمارے پاس ہے. ہندوؤں کے مقدس ترین ہمارے پاس جو ہے سائٹس ہیں. پھر سکھ مذہب کا تو آپ سمجھیے کہ مکہ مدینہ جو ہے نا وہ پاکستان میں ننکانہ صاحب اور اس میں گردوارہ پنجہ صاحب ہے. پھر ہمارے جو ابھی کرتارپور میں ہے. تو اس طرح جب آپ کے پاس اتنی زیادہ ورائٹی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ٹورسٹ آج کل کے زمانے میں اگر وہ انٹرنیٹ پہ جائے تو پاکستان میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی اٹریکشن ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے طاہر صاحب کہ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، جی قدرت نے دی ہیں. ہم نے اس کو کیسے کیپٹلائز کیا ہے یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. اور بدقسمتی سے ہم نے، مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ ہم نے اس پہ اتنا کام نہیں کیا. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ آپ نے جس طرح سے بات کی کہ جہاں اپرچونٹیز ہیں، خوبصورتی ہے، یہاں بہت سی ایسی جگہ ہیں جو دیکھنے کے قابل ہیں، قابل دید ہیں، مشکلات کیا ہیں ٹورزم انڈسٹری کو پاکستان میں؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمائیے گا کہ ان مشکلات کو آپ کے خیال میں، کیونکہ آپ نے اس شعبے میں بہت زیادہ کام کیا ہے، حل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلی جو اس میں جی مشکل ہے نا، وہ آپ کے سوال کے اندر ہی اس کا جواب ہے. وہ یہ ہے، آپ نے کہا اس انڈسٹری میں، یہ آج تک ہم نے اس کو انڈسٹری کا درجہ ہی نہیں دیا جی، تسلیم ہی نہیں کیا اس کو. جی ہم کہتے ہیں لیکن یہ انڈسٹری ٹیکنیکلی یہ انڈسٹری نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ جو انویسٹرز ہیں ان کو کوئی انڈسٹری کی طرح کا انسینٹیو نہیں ہے. کوئی ٹیکس میں، امپورٹس میں، ڈیوٹیز میں وہاں پہ ان کو کوئی رعایت نہیں ہے، جس کی بنیاد پہ لوگ جو ہیں وہ انویسٹ نہیں کرتے. جب انویسٹمنٹ نہیں ہوتی تو ہم جو ٹورزم کے طاہر صاحب 5 بنیادی جو ہے نا ریکوائرمنٹ ہیں یا اسینشلز ہیں، وہ 5 A's آف ٹورزم کے اس سے نام سے جانے جاتے ہیں. وہ ڈیسٹینیشن تو چلے جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ قدرتی طور پہ ہوتی ہیں. اصل چیز، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایکسیسیبلٹی، رائٹ، کہ وہاں پہ آپ نے جانا کیسے ہے. ٹھیک ہے، روڈ انفراسٹرکچر ہونا چاہیے، آل ویدر روڈز ہونی چاہیے، کمفرٹیبل سیف روڈز ہونی چاہیے. پھر باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے بیسٹ آپشن جو ہے دنیا میں وہ ایوییشن اور ٹورزم کا جو ہے نا ایک کلیبوریشن، کہ آپ لوگ جو ہیں، لوگوں کے پاس وقت کم ہوتا ہے، پیسے بہت ہوتے ہیں، وقت کم ہوتا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ڈیسٹینیشن کے قریب ترین ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں، اور وہاں سے بھی ان کی پریفرنس ہوتی ہے کہ وہ ہیلی جو ہے نا لفٹ کے ذریعے وہ آگے چلے جائیں، یا اچھی روڈ پہ وہ جو ہے ٹریول کر کے جلدی سے اپنی جگہ. اس سے اگلی چیز آتی ہے جی اکاموڈیشن. باہر سے آنے والے لوگ جو ہیں وہ ریموٹ جگہوں پہ بھی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو ایک 5 اسٹار یا ایٹ لیسٹ 4 اسٹار اکاموڈیشن ملے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے معیار کے مطابق ہو. ایسا نہیں ہے جس طرح ہمارے یہاں لوگ خود ہی اپنے آپ کو 3 اسٹار 4 اسٹار جو ہے نا ڈکلیئر کر کے جو ہیں چارجنگ شروع کر دیتے ہیں. پھر یہ ہے کہ وہاں پر ایمینٹیز کیا ہیں، آپ وہاں پہ لوگوں کو فیسلٹیز کیا دے رہے ہیں. ہمارے کیس میں بدقسمتی سے اس انفارمیشن کے دور میں بھی ابھی تک ہمارا جو نارتھ ہے اس میں بے شمار جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ابھی تک انٹرنیٹ نہیں ہے. انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ان کو وہاں پہ جو سہولیات مل سکتی ہیں جیسے ای کامرس کی، ای بینکنگ کی، ATM فیسلٹیز، وہ ساری چیزوں سے وہ لوگ محروم رہتے ہیں. پھر ایکٹیویٹیز، کہ آپ وہاں پہنچ گئے لیکن آپ صرف پہاڑ دیکھنے نہیں جاتے، آپ چاہتے ہیں کہ وہاں جا کے اس ماحول کی مناسبت سے آپ کوئی ایکٹیویٹیز کریں. ہمارے ہاں ان چیزوں کی کمی ہے. اب اگر ہم کمپیئر کریں کہ انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے، تو انٹرنیشنلی جو ہمارے سے 10 گنا کم جن کے پاس پوٹینشیل ہے نا، انہوں نے ہم سے
100 गुना ज़्यादा उसको कैपिटलाइज किया हुआ। श्रीलंका आज से कोई 10-15 साल पहले वो भी हमारी तरह वो स्ट्रगलिंग इकॉनमी थी उनकी टूरिज़्म के हवाले से, लेकिन फिर उन्होंने एक सस्टेनेबल पॉलिसी बनाई 10 सालों की, जिसमें उन्होंने हर साल $1 बिलियन उन्होंने उसमें बढ़ाना था और 10 सालों में $10 बिलियन की इकॉनमी उन्होंने बनानी थी। और अभी भी कोविड और सिक्योरिटी के बावजूद, सिक्योरिटी के जो वहाँ पे कुछ कंसर्न रहे हैं माजी में ख़ास तौर पे, वो अभी तक अपने ट्रैक पे हैं और वो 4 बिलियन से ज़्यादा तक पहुँच गए हैं जी। तुर्किया को आप देखें जी, वो कोविड में भी वो अपना टूरिज़्म उन्होंने जारी रखा। उन्होंने इस तरीके से चीज़ों को ऑर्केस्ट्रेट किया कि इंटरनेशनल टूरिस्ट जो थे उनके अपने लोगों पे पाबंदियां थी बाहर जाने पे, लेकिन उन्होंने रिजॉर्ट्स को इस तरीके से मैनेज किया कि जो लोगों की वो प्रेफरेंस बन गई कि उस वक्त एक क्वारंटाइन का होता था कि जी अगर आप एशिया से यूरोप जा रहे हैं तो आपको वहाँ जाके 14 दिन होटल में रहना पड़ता था। तो उन्होंने उसको इस तरीके से अडेप्ट किया कि आप बजाय जो है वहाँ जाएं और होटल में रहें अपने ख़र्च पे, आप उनके मुल्क में रहें क्योंकि वो भी उनका आधा हिस्सा भी यूरोप में है, और वहाँ पे आप जो है अच्छा टूरिज़्म करें, एंजॉय करें और फिर आप वो क्वालिफाई कर जाएं कि आप वहाँ पे पहुँच सकें, अपने घर वापस जा सकें। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि हमने निजी शोबे की बात करनी है, जैसे आपने रिज़ॉर्ट्स की बात की, मैंने इत्तेफाक हुआ नॉर्दर्न एरियाज़ जाने का, तकरीबन हर साल जाते हैं गिलगित, स्कर्दू, वहाँ कुछ अभी हालिया कुछ अरसे में अच्छे रिज़ॉर्ट्स देखने को मिले हैं प्राइवेट सेक्टर की जानिब से। जो निजी शोबा है, जो प्राइवेट सेक्टर है, उसकी खिदमात के हवाले से या उसकी कंट्रीब्यूशन के हवाले से क्या कहेंगे, और वो किस हद तक इस इंडस्ट्री को, या अगर इसको इंडस्ट्री हम नहीं भी कहते तो किस हद तक बूस्ट दे सकता है या दे रहा है? देखिए, ये इंडस्ट्री थ्राइव ही प्राइवेट सेक्टर की एक्टिविटी पे करती है। गवर्नमेंट का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अच्छी पॉलिसीज़, लॉ एंड ऑर्डर को कंड्यूसिव बनाए, वीज़ा रजीम को आसान करे, और उसके बाद ये मकामी लोग जो हैं ख़ास तौर पे जिनका ये डायरेक्टली इसमें स्टेक होता है, और फिर बैक एंड पे तकरीबन कोई 25 के करीब जो है ना उसमें लोग या डिफरेंट जो है ना स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होते हैं। अब देखिए, एक होटल बनता है ना, तो उस होटल में काम करने वाले लोग, उस होटल में जो वेजिटेबल सप्लाई होती है, उसमें जो गोश्त की सप्लाई है, उसमें जो ब्रेकफास्ट में जो अंडे इस्तेमाल होते हैं, वहाँ तक जो है ना वो कंट्रीब्यूट करते हैं दूध के लिए। तो इसके बेशुमार स्टेक होल्डर बन जाते हैं। लेकिन अच्छे स्टैंडर्ड की अकामोडेशन, अच्छे स्टैंडर्ड की फैसिलिटी जो है वो कैपिटल इंटेंसिव होती है, और उसमें यकीनन जो वहाँ के मकामी लोग हैं उनकी इतनी फाइनेंशियल जो है हेल्थ या स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो कोई बड़ा प्रोजेक्ट करें। इसलिए दूसरे शहरों से या बाहर से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, वो अगर वहाँ आके हम उनको इंसेंटिव दें, वो वहाँ आके इन्वेस्ट करें, तो जिन रिजॉर्ट्स की आप बात कर रहे हैं वो सारे सक्सेस स्टोरीज़ हैं। यानी सीज़न में आपको वहाँ कमरा नहीं मिलता। मैं कुछ अदादो शुमार देख रहा था कि दुनिया की जो जीडीपी है उसका 10% जो है, जो उसकी मईशत है, वो सयाहत पे या टूरिज़म पे जो है वो डिपेंड कर रहा है या उससे वाबस्ता है। और 2024 में 10.9 ट्रिलियन डॉलर तक ये जो सिलसिला ये पहुंच चुका है। और जबकि ये भी कहा जा रहा है कि इस शोबे ने दुनिया भर में 357 मिलियन रोज़गार के मौके पैदा किए हैं। जी बिल्कुल। इसमें तो ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की आपने बात की, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है इंटरेस्टेड भी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा भी है, इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, आना भी चाहते हैं, और यहाँ डेवलपमेंट भी इस सेक्टर में वो करना चाहते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कौन कौन सी ऐसी जो चीदा चीज़ें हैं जो करने की ज़रूरत है ताकि उनको अट्रैक्ट भी किया जा सके और उनको लाया भी जा सके, और फिर इस जो शोबे को फ़रोग भी दिया जा सके? देखें, जब कोई फॉरेनर पाकिस्तान आना चाहता है तो वो उसको पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव
جو باؤنڈریز ہیں اس سے کوئی کنسرن نہیں. نہیں. وہ اسلام آباد میں لینڈ کرتا ہے, وہ ایک کیپٹل ٹیریٹری ہے, وہ یہاں سے 1 گھنٹے کی ڈرائیو پہ جاتا ہے تو وہ کے پی میں داخل ہو جاتا ہے, وہ یہاں سے 10 منٹ کی ڈرائیو پہ جاتا ہے تو وہ پنجاب میں چلا جاتا ہے, وہ 1 گھنٹے میں روہتاس جاتا ہے وہ پنجاب میں ہے, آدھے گھنٹے میں وہ ٹیکسلا جاتا ہے وہ جو ہے پنجاب کے بارڈر پہ, اور اس سے آگے جو ہے کے پی شروع ہو جاتا ہے. تو آنے کے لیے ویزا جو ہے وہ آپ کے جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے دینا ہے. آنے کے لیے جن ایئرپورٹس پہ وہ لینڈ کرتے ہیں وہ وفاقی ادارے کے ہیں. جن لوگوں کے سے ان کا واسطہ پڑتا ہے, امیگریشن, اینٹی نارکوٹکس, ایس ایف, کسٹمز, وہ سارے ادارے وفاق کے پاس ہیں. لیکن چونکہ اب یہ سارے لوگ ٹورزم میں اسٹیک ہولڈر نہیں ہیں تو وہ اس طرح ویلکمنگ نہیں ہے ٹورسٹ کے لیے. جانا انہوں نے صوبوں میں ہے. صحیح. تو باہر کے ملکوں میں جہاں بھی ترقی ہوئی ہے وہاں پہ انہوں نے اگر کہیں پہ صوبے تھے تو انہوں نے ٹورزم کے حوالے سے انہوں نے اس کو سینٹرلائز کر دیا کہ جو شخص بھی اس ملک میں آنا چاہتا ہے وہ اس ملک, اس ریاست, اس اسٹیٹ, اس سوسائٹی کا مہمان ہے اور اس کو اس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے. ٹورزم میں ہمیں, میرا خیال ہے, ایک ریویو کی ضرورت ہے جس میں ایک سینرجی کریٹ ہو اور جو ریونیو جنریٹ ہو, ہمارا بلینز آف ڈالر کا ریونیو ہو سکتا ہے, اس کا ڈیو شیئر جو ہے وہ صوبوں کو ہی نہیں بلکہ ضلع تک اور اس گاؤں تک بھی جانا چاہیے جہاں پہ وہ ٹورزم ہو رہا ہے. سر کچھ صحراؤں کی بات کرتے ہیں, چولستان کی بات کرتے ہیں, کو ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ صحراؤں میں عمر ہماری ریت ہوئی, صحراؤں میں عمر ہماری ریت ہوئی, گھر والوں نے تاج محل تعمیر کیے. تو یہ فرمائیے گا سر کہ ہمارے پاس چولستان ہے, تھر ہے, خاران صحرا ہے بلوچستان میں, اس کے علاوہ اسکردو میں ایک بہت زبردست, بہت خوبصورت, اور میں جی سرفرنگا ہے, اور کٹپانا کولڈ ڈیزرٹ ہے جو کہ دنیا کا بلند ترین ڈیزرٹ کہلاتا ہے. یہ فرمائیے گا کہ ان صحراؤں میں جیسے ہم دبئی میں دیکھتے ہیں اور ممالک میں دیکھتے ہیں ڈیزرٹ سفاری ہے, بے شمار ایکٹیویٹیز ہیں وہاں پر, کیا ہم کس طریقے سے اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے یا نجی شعبے کو ساتھ ملاتے ہوئے کیا ایسے اقدامات کر سکتے ہیں جو ہم ان جگہوں سے جو ہمارے پاس موجود ہیں, صحرا ہے, چولستان ہے, ان سے زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں طاہر صاحب, ہوا یہ کہ ہمارے ملک میں چونکہ گرمیوں کا موسم طویل ہوتا ہے اور ہمارے پاس گرمیوں میں ناردرن ایریا میں جو ویدر کنڈیشنز ہیں وہ بڑی کنڈیوسیو ہیں, تو اس وجہ سے ہسٹوریکلی ہم لوگوں کا نا جو ٹورزم وہ سارا نارتھ میں ہی ہو گیا, اور پھر گرمیوں کی بچوں کی چھٹیاں بھی گرمیوں میں ہوتی ہیں موسم کی شدت کی وجہ سے. تو ہم نے اپنے جو ڈیزرٹ کا پوٹینشیل تھا اور جو ہمارے کوسٹل بیلٹ ہے, آپ نے صحراؤں کا ذکر کیا, میں اس کے ساتھ ساتھ کوسٹل بیلٹ کا بھی ذکر کروں کہ ہمارے پاس 1000 کلومیٹر سے زیادہ بڑی کوسٹل ایریا ہے, جیوانی سے لے کے سر کریک تک. وہ بالکل وہاں پہ ہمارے زیرو آپ کہیں کہ ٹورزم ہے, ماسوائے کنڈ ملیر کے یا کراچی کے ایریا میں. تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہم اپنے ڈیزرٹس پہ توجہ دیں, ہم اپنے کوسٹل اس ٹورزم پہ توجہ دیں, تو ہمارے پاس ایئر اراؤنڈ ٹورزم ہو جائے گا. تو جو سردیوں کے مہینے ہیں جس میں ٹورزم انڈسٹری جو لو ییلڈ پہ چلی جاتی ہے, اس میں ٹورزم ساؤتھ میں شفٹ ہو جائے, ہم اپنے ڈیزرٹس کو کریں. ڈیزرٹس میں ہمارے 2 ایفرٹس ہیں جس کو میں مینشن کرنا چاہوں گا. ایک تو ہمارا پنجاب گورنمنٹ اس کو سپورٹ بھی کرتی ہے ٹورزم والے, اور اس میں یہ جو ہماری جو ڈیزرٹ ریلی ہوتی ہے بلوچستان میں, جیپ ریلی, وہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے اور اس کی سائڈ لائنز پہ بڑی فیسٹیویٹی ہوتی ہے. اسی طرح سندھ میں جو سندھ ٹورزم والے ہیں انہوں نے تھرپارکر کے لیے ایک ٹرین سروس شروع کی. اچھا. وہ مجھے خود اس کو جا کے دیکھنے کا اتفاق ہوا اور میں ان کو ضرور اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا, اور گورنمنٹ سپانسرڈ ہے وہ, یعنی اس میں جو ریلوے ڈپارٹمنٹ ہے, سندھ ٹورزم ہے, اور لوگوں سے وہ ایک بڑا نامنل سے چارج پہ وہ ان کو ٹرین پہ لے کے جاتے ہیں,
پھر وہ تھرپارکر تک جاتے ہیں, وہ ڈیزرٹ کی رات ڈیزرٹ کی صبح دیکھتے ہیں. اچھا. اور پھر وہ راستے میں رکتے رکتے جاتے ہیں ہر بڑے جنکشن پہ, اور وہاں پہ لوکل ایڈمنسٹریشن ان کو جو ہے ریسیو کرتی ہے, اور پرفارمرز ان کے ساتھ جاتے ہیں, تو وہ اپنے کلچر سے اپنے میوزک سے ان کو روشناس کراتے ہیں. تو وہ ہر دفعہ 100 لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں. تو اگر ہم اس کو سپورٹ کریں, ہم ان ڈیسٹینیشنز کو کنیکٹ کریں جہاں پہ آلریڈی ایئرپورٹس ہیں لیکن سروس نہیں ہے, صحیح. تو ہم انشاءاللہ موہنجو-داڑو کو کنیکٹ کریں گے, ہم جو ہے کوسٹل بیلٹ کو ساری کو کنیکٹ کریں گے, تو اس سے بڑی جو ہے سہولت ہوگی. خاص طور پہ جو فارن ٹورسٹ ہیں وہ ان کو جو ہے ہم کیپٹلائز کریں گے. جی سر, اسی حوالے سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ فرمائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ بہت سی ایسی جگہیں ہیں جو آپ جو کام کرنا شروع کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں, کیونکہ آپ نے بہت زیادہ اس پہ کام کیا, اس شعبے میں جگہ بھی بہت سی دیکھیں, ٹریول کیا, کون کون سی ایسی چیدہ جگہیں ہیں آپ جو سمجھتے ہیں کہ جو ابھی تک ایکسپلور نہیں ہو سکیں جس طرح سے وہ ہونی چاہیے تھیں, اور ابھی تک جو ہے نا لوگوں تک نہ تو ایکسیس ہوئی ہے اور نہ لوگوں کو اتنا زیادہ اس کے بارے میں نالج یا پتہ ہے؟ دیکھیے جی, میں سمجھتا ہوں کہ اوورآل اگر ہم اپنی ٹورزم لینڈسکیپ دیکھیں تو سب سے زیادہ نگلیکٹڈ ایریا جو ہمارا جو ہے وہ بلوچستان ہے. بلوچستان میں اتنا پوٹینشل ہے, لیکن یقین کریں کہ وہ ایک امریکن ولاگر آئیں پاکستان, اور وہ پھر ایک طویل عرصے انہوں نے یہاں قیام بھی کیا. انہوں نے کہا کہ جی, انہوں نے جب یہ ساری اس کے اوپر ویڈیوز بنائی تو یہاں ہم ایک سیمینار میں تھے, تو اس خاتون نے یہ کہا کہ مجھے اس چیز کا افسوس نہیں ہے کہ وہ امریکن ہے. انہوں نے کہا مجھے اس چیز کا افسوس نہیں ہے کہ امریکن یا ویسٹرنر نے بلوچستان نہیں دیکھا, مجھے تو اس چیز پہ حیرانی ہوتی ہے کہ پاکستانیوں نے بھی بلوچستان نہیں دیکھا ہوا. صحیح. تو آپ دیکھیں ہمارے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بلوچستان کے اندر جا کے جو ہے نا, جو وہاں پہ قدرتی جو ہے چیزیں ہیں, جو ہمارا ہنگول نیشنل پارک ہے, وہ کسی طرح بھی جو ہے نا دنیا کے عجوبوں سے کم نہیں ہے وہاں, لیکن کتنے لوگ وہاں جاتے ہیں. اور اس کی ایک وجہ طاہر صاحب بدقسمتی سے ہمارے ہاں ٹیررزم کا ہم شکار ہیں, لیکن اس سے کہیں زیادہ ہماری پرسیپشن جو ہے وہ درست نہیں ہے, ہماری پرسیپشن مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان میں ہر وقت ہر جگہ پہ سیکیورٹی, لڑائی جھگڑا ہے, مار دھاڑ ہے. جی, جبکہ ایسا نہیں ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ جس وقت ہمارے ہاں جو ہے نا ٹیررزم پیک پہ تھا, اور اس وقت ہماری تقریباً 100 سے کم ایوریج تھی ایک دن میں فٹیلٹیز کی, یا جو لوگ شہید یا ہو جاتے تھے, جام حق ہو جاتے تھے. اس ٹائم فریم میں ہم نے ایک اسٹڈی کی, شکاگو میں تقریباً 270 لوگ روزانہ قتل ہو رہے تھے. جی. نیو یارک میں تقریباً 180 یا 185 لوگ روزانہ قتل ہو رہے تھے, لیکن اس کی کوئی خبر نہیں بنتی. اسی طرح شام کو میڈیسن اسکوائر میں, ٹائم اسکوائر میں ہزاروں لوگ نکلتے ہیں, کیونکہ ان کا میڈیا وہ خبریں نہیں دیتا کہ اسی میڈیسن اسکوائر یا ٹائم اسکوائر کی جو سائیڈ اسٹریٹ ہے وہاں آپ دن کے وقت بھی نہیں جا سکتے, وہ اتنی غیر محفوظ ہے. لیکن ہمارے ہاں اگر کسی پارک میں دیکھیے, اور آپ کے ریکارڈ کے لیے میں بتاؤں کہ ہمارے ہاں پورے ٹیررزم میں ٹورسٹ ریلیٹڈ جو ہے ایک واقعہ ہوا, وہ جو ایک کلائمبرز جو تھے ان کو ٹیررسٹ نے جو اٹیک کیا. جی. ادروائز ٹورزم کے حوالے سے الحمدللہ ہمارا جو ہے کبھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو ہے نہیں ہوئی, خدا نہ خواستہ, اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, کیونکہ مقامی لوگ اس میں تعاون کرتے ہیں, اور وہ ان کا اتنا اچھا نیٹ ورک ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی ایسا شرپسند جو ہے وہ وہاں جا نہیں پاتا ہے, اور اگر جائے تو اتنی جلدی سپاٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہاں کا ہر فرد جو ہے وہ اسٹیک ہولڈر ہے, اس کی لائیولی ہوڈ وابستہ ہے ٹورزم کے ساتھ. تو وہ لوگ پولیس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اعجاز محمود ملک صاحب, یہ فرمائیے گا, آخر میں آپ سے سوال, 2 حصے ہیں سوال کے. یہ فرمائیے گا, ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ناردرن ایریاز کی اگر مثال دیتے ہیں, جیسے بڑے شہر جو اسکردو ہے, گلگت ہے, اور بہت سے ایسے علاقے ہیں, بہت خوبصورت, بہت پوٹینشیل ہے ٹورزم کے حوالے سے.
لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایون سردیوں میں بھی ابھی 18 20 گھنٹے وہاں لائٹ نہیں ہوتی. ٹورزم انڈسٹری جو ہے اس حوالے سے بہت بری طرح متاثر ہے. کئی لوگوں سے بات ہوتی ہے. ایک طرف ان مسائل کا سامنا اور ان کا حل, دوسری طرف جو ذمہ داری ہوتی ہے, ہم نے سب شعبوں کی بات کی, سب لوگوں کی بات کی, پرائیویٹ سیکٹر کی بات کی, لیکن جو ایک عام پبلک ہے, جو عام لوگ ہیں, جنرل پبلک ہے, وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ کسی ٹورزم کی جگہ کسی اسپاٹ پہ جاتے ہیں, گندگی پھیلاتے ہیں, کوڑا کرکٹ پھیلاتے ہیں اور ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جس سے ماحول کو جو ہے وہ شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور وہ جو انڈسٹری ہے یا وہ جو سلسلہ ہے, علاقہ ہے, وہ تباہ ہو جاتا ہے. تو کیا کہیں گے ان دونوں حوالوں سے؟ جی دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پر بجلی کا جو مسئلہ ہے وہ بڑی آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ان تمام علاقوں میں اگر ہم نارتھ کی صرف بات کریں تو یہاں پہ اتنی زیادہ واٹر چینلز ہیں کہ ہم رن آف دی ریور جو ہے یونٹس لگا کے وہاں پہ بجلی دے سکتے ہیں. پھر بہت ساری ویلیز میں سولر کا بہت بڑا اسکوپ ہے. پھر ہمارا جو ڈیزرٹ اور ساؤتھ ہے اس میں سولر اور ونڈ انرجی جو ہے یہ ساری سسٹینیبل اور جو ہے نا رینیویبل انرجیز ہیں. صحیح. تو اس کو اگر ہم اچھے طریقے سے مینیج کریں تو یہ مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل طلب نہیں ہے. دوسرا مسئلہ جو ہے نا وہ ایک بیہیویئرل ایشو ہے. صحیح. وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ سکھایا نہیں گیا, سیوک سینس نہیں ہے, ہمیں بتایا نہیں جاتا. ہمیں اسکولوں میں, گھروں میں, محلوں میں ہمیں کوئی یہ بتاتا نہیں ہے کہ ہمارا جو ہے نا صفائی کی ذمہ داری صرف اپنے گھر تک نہیں ہے. ہم نے اپنی اسٹریٹ کو, اپنی انوائرمنٹ کو بھی اتنا ہی صاف رکھنا ہے. ہم نے درختوں کو بھی اس طرح نرچر کرنا ہے جس طرح ہم اپنے بچوں کو نرچر کرتے ہیں, ان کو پروان چڑھاتے ہیں. تو اگر ہم اب یہ پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن اس میں بڑا اچھا کام کر رہی ہے رسپانسبل ٹورزم کے اس میں بینر تلے, کہ لوگوں کو جو وہاں رہ رہے ہیں لوکلز ان کو بھی سینسٹائز کیا جائے, اور جو آنے والے لوگ ہیں ان کو بھی یہ آگہی دی جائے کہ یہ اگر ہم اپنی انوائرمنٹ کو خراب کر دیں گے, یہ فنومینا کہلاتا ہے جی اوور گریزنگ کا. جس طرح ایک چراگاہ ہوتی ہے نا, وہاں پہ اگر 10 جانوروں کے چرنے کی جگہ آپ وہاں 100 بھیج دیں گے تو وہ تباہ ہو جائے گا. اسی طرح اگر ایک سائٹ ہے جس کی کیپیسٹی ایک ویکینڈ پہ 10,000 لوگوں کی ہے, تو وہاں اگر 70,000 لوگ چلے جائیں گے تو وہ پھر کیسے مینیج ہوگا؟ تو ہمیں ان ساری چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ اس صورت میں ہوگی اگر ہم میں سے نیچے سے اوپر تک ہر کوئی اس کی اونرشپ لے. ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہم اس ملک کی اونرشپ نہیں لیتے جی. صحیح. ہماری جو اونرشپ صرف اپنی ذات اور اپنے جو بال بچے ہیں اور اپنے کاروبار ہیں, ہماری اونرشپ وہاں تک ہے. ہم اس ملک کی اونرشپ نہیں لیتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت کی صورت میں دیا. جی بہت بہت شکریہ ایئر وائس مارشل اعجاز محمود ملک, ریٹائرڈ 17 امتیاز ملٹری, ہلال امتیاز ملٹری, ریڈیو پاکستان راولپنڈی کو وقت دینے کا. بہت زبردست گفتگو ہوئی آپ سے, اور ہم امید اور یقین رکھتے ہیں کہ اس گفتگو سے یقیناً جو ہے بہت سے فوائد حاصل ہوں گے, خاص طور پر جو ہمارا جو ٹورزم کا جو سبجیکٹ ہے اس حوالے سے. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. بہت شکریہ جی.